अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। सलमा बेगम को अल्लाह ने 4 बेटियों से ही नवाजा था। बेटे की ख्वाहिश हसरत बन के उनके दिल में ही कहीं दफन हो गई। सबसे बड़ी सुमन, फिर फरीहा, तीसरे नंबर पे सवेरा और सबसे छोटी निदा जो अभी अपनी तालीम हासिल कर रही थी। बड़ी वाली सुमन अपने चचा के यहाँ कम उम्री में ही ब्याही गई थी। पिछले साल ही उसके मियाँ एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। 3 बच्चों का साथ था। अभी वो अपने ससुराल के साथ यानी अपने चचा के पास ही रहती थी और चचा यानी उसके ससुर ही उसका और उसके बच्चों का खर्च उठा रहे थे। सुमन के बाद फरीहा की शादी की तो वो आज ये गिले शिकवे लिए बैठी थी कि उनके मियाँ जी ने अपने दफ्तर में काम करने वाली किसी लड़की से चोरी छुपे ही शादी कर ली थी। उनके दिल को तो जैसे ये बात काट रही थी। ये तो सिर्फ एक माँ जानती है कि जब उसकी औलाद की आंख में आंसू आता है तो उसका दिल भी खून रोता है। तीसरे नंबर पे सवेरा थी जो शुरू से ही लाउबाली थी, किताबी बातें करने वाली, अपने आप को बड़ा मुफक्कर आज़म समझने वाली। उसकी शादी करते हुए तो सलमा बेगम का दिल यूं भी होलता था कि जाने अपना घर खुद ही ना बर्बाद कर बैठे। जैसी लाउबाली सी इसकी हरकतें हैं, फिर भी इस मामले में आज़म एक बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। यूं तो वो सवेरा की तरफ से मुतमईन थी, लेकिन शादी के 2 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक सवेरा बे औलाद थी। उसकी ज़िंदगी में ये खुशी की खबर अभी ना आई थी। एक तलवार तो अभी भी उनके सर पे लटक रही थी। ऐसे में सवेरा की बेबाक बातें उन्हें और भी हौलाती थी। उस रोज़ भी फरीहा जब माँ से गिले शिकवे कर रही थी, अपना दुख दर्द बयान कर रही थी, सवेरा ने उन्हें चौंका दिया था। आपा क्यों रो रो के खुद को इतना हलकान कर रही हैं? कर रहे हैं मुजाहिद भाई दूसरी शादी तो कर लेने दें। खुद ही मुर्गा बन के तौबा ना करें तो मेरा नाम बदल देना। सोफे पे लेटे हुए मज़े से पॉपकॉर्न खाते हुए सवेरा ने आपा को मशवरे से नवाजा। जाने कब से अम्मा के पहलू से लगी मुजाहिद की दूसरी शादी का रोना रो रही थी। मुजाहिद की जगह अगर आज़म होता ना तो फिर तुमसे पूछती। आपा ने रूठे हुए लहजे में कहा। उन्हें सवेरा का मशवरा बिल्कुल पसंद नहीं था। कसम ले लें आपा जो मना करूं, बल्कि आज़िम इरादा तो बांधे, ईमान से सारी रस्में अदा कराऊंगी, अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई थी। सच सच कह रही हो? अंदर आते आज़म ने उसकी बात सुन ली और फौरन तस्दीक चाही। 100%। वो सोफे पे उसके लिए जगह बनाते हुए बोली, जबकि अम्मा उसे घूरती रह गई। देख लो, वक्त आने पे मुकर ना जाना, ड्रामेबाजियां ना शुरू कर देना आम टिपिकल औरतों की तरह। आज़म ने तो जैसे एक ही बात पकड़ ली थी, जैसे कि उनकी कोई दबी हुई ख्वाहिश जाग गई। कभी भी नहीं। वो उसी कदर एतमाद से बोली कि फरीहा भी अपना गम भूलकर उसे देखने लगी। सवेरा ज़रा मेरे साथ किचन में आना। अम्मा ने उसे हुक्म सादिर किया। उनके पीछे पीछे वो भी किचन में पहुंच गई। पागल हो गई हो तुम? किचन में दाखिल होते ही अम्मा उसकी तरफ तेजी से पलटी थी कि वो अच्छी खासी घबरा गई। तौबा अम्मी, दिल निकाल दिया आपने मेरा। वो दिल पे हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें संभाल रही हूँ, तुम्हारा दिल नहीं निकाल रही, समझी? अम्मी को गुस्सा आ चुका था। गज़ब खुदा का, शोहर के सामने कोई ऐसे धड़ल्ले से शादी की बात करता है और वो भी उसे खुलेआम दूसरी शादी की इजाज़त देता है। देख नहीं रही क्या क्या मुसीबतों के पहाड़ नहीं टूट पड़े मुझ पर? ऊपर से तुम हो बेसोचे समझे बक 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 बक। हर वक्त हर बात कर देने की आदत बदल लो अब अपनी। ये ना सब किताबी फ़लसफ़े और बड़ी बड़ी बातें अमली ज़िंदगी में इंसान के काम नहीं आती। अमली ज़िंदगी में काम आता है तो तदब्बुर और दानाई, जिसकी एक औरत को मर्द से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ तो अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मुझे इससे कोई मसला नहीं है।
میں شریعت کو سمجھتی ہوں اور مانتی ہوں، میں ایسا نہیں کروں گی جس طرح آپا کر رہی ہیں، رو رو کے سارے خاندان میں اپنے شوہر کا نام خراب کر رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے فرائی کیے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ اچھا، خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھتی ہو، فریحہ بے وقوف ہے نا، اور تم شریعت کو سمجھتی ہو۔ سمجھتی ہوتی نا بیٹا تو یوں نہ کہتی۔ اماں نے پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ شریعت میں تو یہ بھی صاف ہدایت ہے کہ مرد شادی کرتے وقت عورت کی عزت کردار دیکھ کے اسے پسند کرے، نہ کہ اس کے ظاہری حسن اور دکھاوے سے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ اگر مرد دوسری شادی کا ارادہ کرے تو تمام ازواج کو برابر حقوق دیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، اسے حقیر نہ جانا جائے۔ اور ادھر مجاہد تو ابھی سے ہی ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا ہے، کیا اس طرح فریحہ کی حق تلفی نہیں ہو رہی؟ خرچے کے لیے بھی فریحہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں بس بولتی چلی گئیں، ایسا ہے کیا؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ سویرا کو ایک دم جیسے افسوس اور پریشانی نے آ گھیرا۔ اور نہیں تو کیا، چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اماں بولی، اور اب بھول کر بھی کبھی اپنے شوہر کے سامنے اس طرح بات مت کرنا، اور یہ ٹر ٹر زبان چلانی نا بند کرو، سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ مرد کا دماغ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کچھ الٹا سیدھا کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو گیا نا تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا، میں پہلے ہی 2 کے دکھ میں نڈھال ہو چکی ہوں۔ سوچا تھا اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو اس کی مصلحت، داماد بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں سکھی رہیں گی، آئیں گی، ہنسی خوشی رہ کر جائیں گی تو میرا بھی غم ہلکا ہو جائے گا، گھر میں رونق ہوگی۔ یہ تو اب پتہ چلا ہے، کوئی ایک ماں کے دل سے پوچھے، جب اس کی بیٹی روتی بلکتی اس کے پاس آتی ہے، جب اس کی بیٹی کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس ماں کو پھولوں کی سیج بھی کانٹوں کا بستر لگتی ہے، پوری پوری رات میں سو نہیں پاتی۔ تم ابھی نہیں سمجھو گی، اولاد ہوگی نا، اولاد کی تڑپ تب سمجھو گی۔ اماں یہ کہہ کے کچن سے چلی گئی اور وہ بھی پریشانی میں ان کے پیچھے ہی سر جھٹکتی چلی آئی۔ اماں کے گھر سے آنے کے بعد بھی سویرا بہت پریشان تھی۔ فریحہ آپا پر ایسی آزمائش آئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ فریحہ آپا کو کس طرح تسلی دے، الٹا اس نے ان کی دل آزاری ہی کر دی۔ اس روز اعظم کے جگری دوست عدیل ان کی طرف آئے ہوئے تھے۔ وہ اعظم کے کولیگ بھی تھے، اکثر و بیشتر رات کے کھانے پہ ان کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ وہ سب مل کے خوب انجوائے کرتے تھے۔ بھابی ذرا نظر رکھا کریں اپنے شوہر پر، آج کل ہمارے آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے، فریش۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل بھائی نے شریر لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ اچھا، نظر رکھ کے کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ سویرا مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیں بھابی، پھر ہاتھ ملتی نہ رہ جائیے گا، یہ نہ ہو اعظم ہمارے لیے دوسری بھابی کا بندوبست کر لے اور آپ کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو، پھر نہ کہیے گا کہ عدیل بھائی آپ نے مجھے پہلے آگاہ کیوں نہ کیا۔ عدیل نے مزید وضاحت کی۔ بھکو مت، اعظم نے اس کے کندھے پہ مکہ جڑ دیا۔ رہنے دیں عدیل بھائی، کرنے دیں شوق پورا ان کو، انہی کے لیے مشکل ہو جائے گی دوسری شادی کا، بس کہنا ہی آسان ہے، مجھے کیا پرابلم ہونی ہے، ان کی زندگی ہے، اگر انہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ دوسری شادی کا نام ہی آسان ہے، ایک کو نبھا لیں بڑی بات ہوتی ہے، یہ تو مردوں کو بس مرتے دم تک ایک شوق ہوتا ہے دوسری شادی کا۔ اور میں بتا دوں، جنہوں نے دوسری شادیاں کی ہیں نا، پہلے ان سے ان کے تجربے کے بارے میں پوچھ لیجئے گا، پھر جو کرنا چاہیں کر لیں۔ سویرا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دیکھا تم نے، میری بیوی کی طرف سے تو مجھے پہلے دن سے کھلی اجازت ہے، تم اپنی فکر کرو، تم جن ہواؤں میں اڑ رہے ہو، آمنہ بھابی کو علم ہو گیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اعظم نے مسکراتے ہوئے الٹا اسی پہ اٹیک کر دیا۔ تو یار واقعی لکی ہے، اور بھابی آپ کو ماننا پڑے گا، اللہ آپ جیسا ظرف ہر ایک کی بیوی کو عطا فرمائے کہ وہ مردوں کو کھلے دل سے دوسری شادی کی اجازت دیں۔ وہ سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے عدیل بھائی، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، کوئی بڑائی نہیں،
یہ تو مرد کا حق ہے، اسے اللہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تعریف کا شکریہ۔ سویرا تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یار کیا موجیں ہیں تیری، تو پہلی بیوی تو تیری راضی ہے، آگے اب تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عدیل نے اعظم کی طرف سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ویسے یار اعظم، تو جو ماہرہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا، مجھے وہ بڑی تیز لگتی ہے۔ وہ دونوں ہلکی ہلکی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ عدیل نے کچھ سوچ کر اعظم کو آنکھ کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ سویرا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ چکا تھا اور سویرا کے کان میں بس ماہرہ کا نام ہی پڑا تھا۔ سویرا نے ناسمجھی سے اعظم کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ بھی سر جھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا اعظم خود ہی اسے ماہرہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ پہلے تو وہ سویرا سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، لیکن کہاں کیا بدل گیا تھا یہ سویرا نہیں جانتی تھی۔ عدیل چلا گیا تو اعظم اپنے آفس کا کام لے کے بیٹھ گیا۔ سویرا کچن صاف کرنے لگ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر وہ دونوں ایک دم چپ کیوں ہو گئے؟ برتن دھوتے ہوئے بھی اس کا دماغ اسی بات میں اٹکا رہا، بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے۔ تم نے اسے یہ ادراک دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ہو۔ جتنی تم اسے آزادی دے رہی ہو نا، تو رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی اعظم کو۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسیز ہیں، اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو بھا گئی تو اعظم ذرا دیر نہیں لگائے گا، اسے اپنا لے گا۔ مجاہد کو بھی 3 بچوں کے بعد فریحہ بوڑھی لگنے لگی، اس سے بیزار رہنے لگا تھا۔ تمہاری تو ابھی اولاد بھی نہیں ہوئی، تم کس بل بوتے پر اتنا بولتی ہو، اتنا اتراتی ہو؟ اماں کی آواز نے ایک دم ہی اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اس نے بد دلی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اعظم کسی سے موبائل پہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً اللہ حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ جانے کیوں آج سویرا کو سب کچھ پر اسرار لگ رہا تھا۔ اس نے کھوجتی نظروں سے اعظم کو دیکھا۔ یار سویرا لائٹ آف کر دو، مجھے صبح جلدی آفس جانا ہے، وہ اس کی طرف پشت کرتے ہوئے بولا۔ تو سویرا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ بھلا اعظم نہیں جانتا تھا کہ سویرا کو اس کے بازو پہ سر رکھ کے بنا نیند ہی نہیں آتی۔ آج اس کے نزدیک واقعی دال میں کچھ کالا تھا۔ انہی تفکرات میں گھری وہ بھی سو نہ سکی۔ بارش بہار کی آمد کا پتہ دے رہی تھی اور اندر اس کا دل نہ جانے کیوں خزاں سا ہوا جا رہا تھا، اداس، بے چین، بے کل۔ اگلا روز بھی انہی پریشانیوں میں گزرا۔ کھانا پکا کر وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی کہ اعظم آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر تو بت کی مانند بیٹھی رہی، دل ٹی وی میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، نہ تو لیٹنے کو دل چاہ رہا تھا، نہ ہی میز پہ پڑے پاپ کارن بھی کھانے کی ہمت تھی۔ بس چپ چاپ ٹی وی کی اسکرین کو تکتی رہی اور دماغ جیسے کہیں اور ہی تانوں بانوں میں الجھا رہا۔ اگر فریحہ آپا کی طرح اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کے تو پاؤں بھی مضبوط نہیں، اس کی تو اولاد بھی نہیں۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کب سے ایک ہی جگہ ساکت بیٹھی خاموش آنسو بہائے جا رہی ہے۔ تبھی موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے فون اٹھایا۔ دوسری طرف اعظم تھا۔ جی اعظم، اس کی آواز بھی بوجھل تھی۔ اعظم نے لیکن پھر بھی نوٹ نہیں کی۔ یار آج میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ حال چال۔ ایک ہی روز میں اعظم کتنا بدلا ہوا لگ رہا تھا، یا پھر اس نے ہی پہلے یہ سب نوٹس نہیں کیا تھا۔ تم پلیز کھانا کھا لینا، میرا انتظار نہ کرنا۔ اعظم نے جلدی جلدی ہدایات دی اور فون کاٹ دیا۔ اعظم آ جائیں یار، کسی نے دور سے ان کو پکارا تھا۔ فون کے بند ہونے سے پہلے یہ زنانہ آواز سویرا کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ اچھا گھر آ کے بات کرتے ہیں، ٹیک کیئر، محبت اور عجلت بھرے انداز میں کہہ کے اس نے تو کال منقطع کر دی، جبکہ سویرا کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح اعظم بھی کسی کولیگ کے ساتھ؟ اس سے آگے اس کی روح تک کانپ گئی۔ مرد ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے اس کا۔
اندر سے کہیں طنزیہ آواز آئی، آفس میں بزی ہوں گے، میں بھی نا۔ اس نے فوراً خود سے نظریں چراتے ہوئے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر مضبوط کرنا چاہا۔ یہ اور بات کہ اعظم کے آنے تک نہ اس کا کھانے کو دل کیا، نہ ہی کسی اور چیز میں دل لگا، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اور پھر جیسے یہ تو معمول بنتا گیا، اعظم آئے روز دیر سے گھر آتا، صبح جلدی دفتر چلا جاتا، اور اب تو اس نے اپنی ساری ڈریسنگ بدل دی تھی، نئے سے نئے کپڑے لے کے آتا تھا۔ ہر روز پرفیوم میں نہا کے جب اعظم گھر سے رخصت ہوتا تو جیسے سویرا کا چین سکون سب رخصت ہو جاتا۔ ایک عورت کے لیے اس کا گھر تبھی تک گھر ہوتا ہے جب تک مرد اسے اپنی زندگی میں اہمیت دے۔ سویرا کے لیے جیسے اب ہر چیز بے معنی ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اعظم اکثر دیر سے گھر آتا، اکثر و بیشتر تو رات گئے فون کر دیتا کہ دوست کے ساتھ کام میں مصروف ہوں، صبح یہیں سے دفتر چلا جاؤں گا۔ سویرا کے لیے اکیلا رات گزارنی مشکل ہو جاتی، کبھی کبھار اماں کو فون کر دیتی تو وہ آ جاتی۔ اماں اپنی جگہ پریشان تھی لیکن کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ اعظم اب دونوں وقت کا کھانا باہر ہی کھانے لگا تھا۔ سویرا بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ جس وقت وہ گھر پہ ہوتا وہ بھی زیادہ تر موبائل میں ہی مصروف رہتا۔ لمبی لمبی کالز، ہونٹوں سے چمٹی معنی خیز سی مسکراہٹ، سویرا کا تو سکون غارت کر گیا تھا۔ وہ اس روز پریشانی میں اماں کے پاس دوڑی چلی آئی۔ اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے سمجھایا تھا لڑکی کہ ہوش کے ناخن لو، سوتن کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ سب بڑے بول ہیں جو تمہارے آگے آئے ہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے۔ پہلے اماں بہت برسی، پھر اس کے بعد اس کے آنسو بہتے دیکھ کر ان کا بھی دل پسیج گیا۔ اچھا رو مت، میں خود آ کر اعظم سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، اماں نے اسے تسلی دی تھی۔ نہیں امی، اس کا فائدہ نہیں، آپ بات مت کریں، کیا پتہ ناراض ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے زیادہ شیر ہو جائیں کہ پہلے جو معاملات ڈھکے چھپے ہیں میں خود ہی سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں، ورنہ کیا، ورنہ اماں میں ان سے الگ ہو جاؤں گی۔ وہ سسک سسک کے رونے لگی۔ میں ان کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ اماں کو حیران کر کے، کبھی اس نے کتنی بڑی باتیں کی تھی، پر بات تو وہی ہے نا، جس تن بیتے سو تن جانے۔ اماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ سویرا کو کیسے بتاتی کہ جب بیٹی ماں کے سینے سے لگ کے آنسو بہاتی ہے تو ماں کا دل خون اگلتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ اولاد کے سامنے بہادر بنی رہتی ہے، اسے تسلیاں دیتی رہتی ہے۔ اماں بھی سویرا کو بس تسلیاں ہی دے سکتی تھی۔ آج فریحہ بھی صبر کی زندگی گزار رہی تھی، اور اماں کا دل تو یہی سوچ کے ہول رہا تھا کہ آنے والا کل جانے سویرا کے لیے کیا لائے گا۔ اماں سے حال دل کہنے کے بعد سویرا کا غم اگرچہ ہلکا نہ ہوا تھا، پھر بھی دل کو کچھ قرار آ گیا تھا، اور اس نے بھلے کٹھن ہی صحیح لیکن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اعظم دوسری شادی کرے گا تو وہ یہ گھر چھوڑ جائے گی۔ اگرچہ وہ سمپل BA پاس تھی، پر جانتی تھی محنت کر سکتی ہے، اماں کے پاس رہ لے گی، جیسے بھی ہوگا اپنی زندگی خود گزارے گی، لیکن اعظم کی دوسری بیوی کو ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ اعظم کی مصروفیات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی تھیں، اس کی زندگی انتہائی مشکوک تھی، لیکن سب بالکل واضح تھا۔ سویرا نہ سمجھ بنتی تو الگ، پر وہ سب سمجھ رہی تھی۔ اعظم نے اپنے موبائل کا پاسورڈ بھی بدل لیا تھا۔ سویرا نے ایک روز موقع پا کر جب موبائل کھولا تو آگے پاسورڈ کچھ اور تھا، اور ایک روز جب سویرا اس کے پاس ہی لیٹی تھی تو اس کا فون بج اٹھا۔ سویرا نے کنکھیوں سے اسکرین کی طرف دیکھا تھا، ماہرہ لکھا صاف نظر آ رہا تھا۔ اعظم نے فوراً فون کا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ ساری رات سویرا تڑپتی رہی تھی، کیوں اعظم، کیوں، کب تک، آخر کب تک چھپا پاؤ گے تم یہ سب؟ اس کی ہر رات روتے تڑپتے ہی گزرتی تھی، اور آدم مزے سے
گہری نیند سویا ہوتا۔ اور پھر یوں ہی روتے تڑپتے اس نے بھی عقل مندی سے سوچنے کا فیصلہ کیا۔ اعظم کی دوسری شادی کی خبر جلد یا بدیر عام ہونے والی تھی۔ تب سبیرہ کا کیا بنتا؟ اسے اپنی زندگی کے بارے میں بہت سنجیدگی سے کچھ فیصلے لینے تھے کہ وہ مستقبل میں کس قسم کی نوکری کر سکتی ہے۔ وہ ہر روز اخبار میں نوکری کی تلاش کے اشتہارات کاٹ کے اپنے پاس رکھتی، مختلف جگہوں پہ فون کر کے سیلری کی انفارمیشن لیتی، اپنی کچھ پرانی دوستوں سے بھی رابطہ کیا۔ انہی گزرتے دنوں میں سویرا کی سالگرہ بھی آ گئی۔ اگرچہ اس کا دل بہت اداس تھا، زندگی تو یوں بھی بے رنگ اور بے کیف تھی، پھر بھی کسی انجانی سی خوش فہمی اور امید کے سہارے اس روز وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ نیوی بلو کلر کی ساڑی جس پر سلور کام جگمگا رہا تھا، سلور کلر کی لائٹ سی جیولری۔ آج آپ کو میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا اعظم، ماہرہ چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، میں بھی اپنا حق استعمال کروں گی۔ آئینے میں اپنے سراپے پر ستائشی نظر ڈالتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ اور آج کا ڈنر عدیل بھائی کی طرف تھا، اس کی سالگرہ کی خوشی میں۔ شام ہونے والی تھی لیکن اعظم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اعظم میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتا ہے؟ بالآخر اسے مایوسی گھیرنے لگی۔ تبھی ڈور بیل کی آواز پہ وہ دوڑتی ہوئی پہنچی۔ السلام علیکم بھابھی، ہیپی برتھ ڈے۔ سامنے اعظم کی جگہ عدیل بھائی پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑے تھے۔ اس نے اداس مسکراہٹ سے تحفہ قبول کیا۔ بھابھی آپ گھر لاک کر کے نیچے آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عدیل نے کہا تو وہ چونکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عدیل بھائی جا چکے تھے۔ پھولوں کا گلدستہ لیے وہ اندر آئی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اعظم کا نام دیکھتے ہی اس نے کال پک کر لی۔ سوری سویرا، میرے ایک بہت قریبی عزیز کے گھر کچھ ضروری فنکشن آ گیا ہے تو مجھے ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑ رہا ہے۔ میں شاید آج لیٹ آؤں اور اگر نہ آ سکا تو بھی تمہیں بتا دوں گا۔ تم ایسے کرو عدیل کے ساتھ چلی جاؤ، اس نے وہاں ڈنر وغیرہ کا ارینج کر رکھا ہے۔ یہ سن کر جیسے سویرا کا دل گہرائی میں کہیں ڈوب گیا اور پھر وہ عدیل بھائی کے ساتھ ان کی طرف آ گئی۔ آمنہ بھابھی اسے بہت پیار سے ملی، وہ ویسے بھی بہت خوش مزاج خاتون تھی۔ بھائی اور بھابھی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ سویرا بے چینی سے پہلو بدلتی رہی۔ تبھی باہر ٹیرس پر عجیب سی روشنیاں پھیل گئیں۔ وہ اٹھ کے ٹیرس پہ گئی۔ رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا ٹیرس اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ سالگرہ کا سارا اہتمام وہاں کیا گیا تھا۔ میز کے عین درمیان میں کیک رکھا ہوا تھا جس پر چاندی کے ورک کے ساتھ اس کا نام لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے سویرا، آئی لو یو اے لاٹ۔ وہ کیک کی طرف دیکھتے اداسی سے مسکرائے۔ اعظم بھی ہمیشہ اس کے کیک پہ یوں ہی لکھوایا کرتے تھے۔ تبھی اسے جیسمین کی مہک نے اپنے حصار میں لے لیا۔ اعظم، میرا وہم ہے یا سچ؟ اس نے تڑپ کے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو بند توڑ کر گال پہ لڑھک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے جانے اعظم، بھاری لہجے نے جھٹ سے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ اعظم آپ؟ حیرت اور خوشی دونوں اس کی آواز میں شامل تھے۔ تو اور کون ہو سکتا ہے آپ کے اتنے قریب؟ وہ ادا سے مسکرایا۔ لیکن آپ تو… وہ ابھی بھی حیران تھی۔ ہاں میں نے کہا تھا نا میرے کسی قریبی کی بہت ضروری کچھ فنکشن ہے، تو تم ہو نا میری سب سے قریبی، میری سب سے اچھی دوست۔ اچھا میں آپ کی سب سے اچھی دوست ہوں، تو پھر بتایا کیوں نہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ ماہرہ۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اچھا ماہرہ، لو خود چیک کر لو۔ اس نے ماہرہ کا نمبر اپنے موبائل پہ ملایا اور فون اسے پکڑا دیا۔ سویرا حیرت سے دوسری جانب جانے والی رنگ سنتی رہی۔ ہاں یار بولو، اب ہم اندر آ جائیں، ابھی بھی تیرا رومانس باقی ہے کیا؟ کال پک ہوتے ہی عدیل بھائی کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اعظم نے فون لے کے کال بند کر دی۔ اب پتہ چلا ماہرہ کون ہے؟ یار میرے لیے تو سب کچھ تم ہی ہو۔ سارا کھیل اس وقت سویرا کی سمجھ میں آ گیا اور وہ روتی ہوئی اعظم کے سینے سے جا لگی۔ آپ بہت برے ہیں اعظم، وہ سسک رہی تھی۔ بھائی جان لیا مان لیا، بہت برے ہیں آپ کے اعظم،
مگر میرا خیال ہے اب کیک کاٹ لیتے ہیں، ورنہ بھوک سے میں تو شہید ہو جاؤں گا۔ عدیل بھائی اور آمنہ بھابھی اندر آئے تو وہ جھٹکے سے اعظم سے الگ ہو گئی۔ آپ نے بہت زیادتی کی عدیل بھائی، بہت غلط کیا آپ نے مجھ سے، یوں تو بہن کہتے ہیں۔ وہ اب بھی عدیل سے ناراض تھی۔ جو بھی ہے بھابھی، لیکن یہ سب آپ کو ہی کچھ بتانے کے لیے تھا۔ اب جو کبھی بھی آپ نے دوسری شادی کی یوں گلا پھاڑ پھاڑ کے حمایت کی نا، تو سچ میں اگلی بار کسی نہ کسی ماہرہ کے حوالے کر دوں گا آپ کے اس ہیرو کو۔ اس کی بات پہ سب ہنسنے لگے۔ بدتمیز۔ اعظم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مضبوطی سے سویرا کا ہاتھ تھاما اور سویرا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، دل کو اطمینان دلایا کہ جو تھا سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے اعظم کے دل میں آج بھی صرف وہی تھی، صرف وہی۔ اماں سچ کہتی ہیں، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور لڑکیوں کو تو زندگی میں عقل و دانائی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ سویرا کو بھی یہ سبق مل گیا تھا کہ بڑے بڑے بول بولنے آسان ہے، اپنا ہی کہا جب سامنے آتا ہے اور بھگتنا پڑتا ہے تو اسے سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔